रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और मुझे ख़ुद भी ख्याल आया कि रब के हवाले से गुफ्तगू में कुछ तशनगी रह गई है और वो पूरी तरह बात जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि चलें पहले वो कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के हवाले से भी आज ये है कि थोड़ा जो भी यानी बजाय दर्स के जो हालात वो वाक़यात हैं गिरदो पेश में उस पर कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का एक उसका जायज़ा ले लिया जाए। तो सबसे पहले आ जाएँ रब के लफ्ज़ पर। अल्लाह तबारक व तआला के का जो तारुफ़ कुरान मजीद ने कराया है उसमें रब का लफ्ज़ खुसूसी अहमियत का हामिल है। और पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन 850 मरतबा कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल हुआ है। 841 मरतबा शायद मैंने जो गिना था। तो रब्बुल आलमीन, रब्बुस समावाति वल अर्द और रब्बु कुल्ल शै मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया गया है कि वो रब है। कुरान मजीद का जैसे हमने पिछले दिनों में जायज़ा लिया तो अगर उसका ख़ुलासा निकालें तो ख़ुलासा ये बनेगा कि रब के मानी के अंदर सबसे पहला जो माना शामिल है वो मालिक होने का माना है। और मालिक होने के अंदर दो मानी पाए जाते हैं, हिफाजत करना और ज़रूरत पूरी करना। ये पिछली दफ़ा हमने बात की है। यानी मालिक होना, रब के मानी के अंदर वो मालिक होना का माना। और मालिक की दो ज़रूरतें होती हैं, यानी दो फ़राइज़ होते हैं मालिक के, ज़रूरत पूरी करना और उसकी जो हिफाजत करना। वो मैंने बकरी वाली मिसाल आपको पिछली दफ़ा दी थी, वो ज़रा ज़हन में रखिए। तो कुरान मजीद बहुत सी जगहों पे रब के लफ्ज़ को इस मानी में इस्तेमाल करता है कि कौन है जो तुम्हें आसमान से रिज़्क़ तुम्हारे लिए बरसाता है, कौन है जो जिसने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए हैं, कौन है जिसने तुम्हारे लिए ये सारा कुछ बनाया है। तो उसमें दर हकीकत वो यही बता रहा होता है कि अल्लाह ताला है कि जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने वाली सारी चीज़ें तुम्हें मुहैया की हैं। तो रब का एक माना है ज़रूरत पूरी करने वाला, नशो नमा देने वाला, तरक्की देने वाला। बल्कि इसमें एक माना ये भी शामिल किया गया है कि किसी नशो नमा कितनी देनी, कि जिस पोटेंशियल पर उसे पैदा किया गया है, जिस कुव्वत पर पैदा किया गया उस कुव्वत तक पहुंचा देना, जो इस्तेदाद उसके अंदर रखी गई है ताकि उस तक वो पहुंच जाए। अब इसको ज़रा समझ लें, एक मिसाल से समझेंगे आप कि एक दाना है आपके सामने, गंदम का दाना, वो उसका क्या साइज़ है, क्या वज़न है, ये उसका ज़ाहिर है। उसका पोटेंशियल क्या है, उसका इस्तेदाद क्या है, वो जब आप उसे खेती में बोएंगे, फिर उसकी निगहदाश्त करेंगे, उसे पानी देंगे, मुनासिब उसके लिए जो है ना हिफाजत का एहतमाम करेंगे, फिर वो जब पूरा एक जो है ना उसका वो दरख्त बनेगा, अब उसके ऊपर जब वो सुम्बुला जो उसकी वो फल आएगा, उसमें जो दाने लगेंगे, अब वो उस एक दाने का पोटेंशियल ये था। तो नशोनुमा देने का मतलब ये है कि उसको उसकी बुलंदी तक जितना वो कर सकता है उस जगह तक उसे पहुंचा देना, ये अब उसके अंदर शामिल है। तो अब उसके लिए जैसे किसान एक बीज को दरख्त बनाकर उससे फसल हासिल करता है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पोटेंशियल पर तुम्हें पैदा किया उस तक पहुंचाने में तुम्हारा मददगार है, मुआविन है, फैसिलिटेटर है। आजकल सहूलतकार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो नशोनुमा देकर वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक कोई पहुँच सकता हो। अब ये मफ़हूम उसके अंदर है। वो जो ज़रूरत पूरी करने के अंदर ये वाली चीज़ शामिल कर लें, एहतियाज, ज़रूरत, ये सारा उसके अंदर आ जाएगा। अब इसी वजह से अल्लाह ताला ये कहता है कि मेरे से अलावा किसी से दुआ नहीं करनी। गैब में दुआ मतलब पुकारना, अपनी ज़रूरत के लिए किसी को पुकारना। फरिश्ते को नहीं पुकार सकते, जिन को नहीं पुकार सकते, गैरुल्लाह को नहीं पुकार सकते। क्यों? जब ज़रूरत तुम्हारी, तुमने रब मुझे माना है कि ज़रूरत पूरी करने वाला मैं हूँ, तो फिर अब किसी दूसरे को पुकारोगे तो ये शिरक होगा। अच्छा, शिरक का भी ये समझ लीजिए, शिरक कभी भी मुनकर खुदा नहीं करता। जो अल्लाह को मानता ही नहीं ना, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। शरीक का मतलब क्या होता है? पार्टनर बनाना, साजी बनाना, हिस्सेदार बनाना, साथ मिलाना किसी को। तो जिसने बुनियादी को नहीं माना तो उसके साथ किसी को क्या मिलेगा? उसने तो अल्लाह को माना ही नहीं, उसने तो पक्का ही वो किनारे हो गया। शिरक हमेशा वही करता है जो अल्लाह को मानता है। अल्लाह को मानने के बाद फिर उसके साथ वो ला के किसी को शरीक ठहराता है, किसी और के अंदर वो सिफात तस्लीम कर लेता है जो अल्लाह के लिए ख़ास है। शिरक इसको कहते हैं। चुनांचे सूरह यूसुफ में आखिर में जाके ये बात कही गई
کہ وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، یہ اللہ پر نہیں ایمان رکھتے، ان کی اکثریت، عظیم اکثریت، مگر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں مگر ساتھ اس کے شرک بھی کرتے ہیں۔ تو ایک مفہوم یہ آ گیا جی پالنہار، جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اصل میں اس ایک مفہوم کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مالک ہونا وہ گویا اس کے اندر شامل نہیں ہو پا رہا ہوتا، وہ ایک علیحدہ مفہوم ہے۔ قرآن مجید نے اس کے مالک ہونے کے معنی میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا۔ رب حاضل بیت، میں نے آپ کو سنایا تھا پچھلی دفعہ، اس گھر کا رب کا کیا مطلب ہے؟ اس گھر کا مالک، رب حاضل بیت، اس گھر کا لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب حاضل بیت۔ تو اور کیا کرتا ہے وہ اس گھر کا مالک؟ الذی اطعمہم من جوع، جو تمہیں بھوک میں کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور تمہیں خوف میں امن دیتا ہے۔ یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا، حفاظت کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، دونوں باتیں یہاں پہ آ گئیں۔ اور رب کا معنی یہاں پہ کس معنی میں آیا؟ مالک کے معنی میں آیا۔ گھر کا مالک یعنی اس جو بھی بیت اللہ ہے اس کا مالک وہ ہے، تو اس کی تم بھی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ وہ تمہیں امن دیتا ہے اور تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے، وہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کا کہا مانا جائے۔ تو ایک معنی یہ ہو گیا مالک ہونے کا، اور اسی کے اندر پھر یہ مالک ہونے ہی کی ذمہ داری ہے، پرورش کرنا، پروان چڑھانا، نشو و نما دینا، کمال تک پہنچا دینا جہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہو، اور حفاظت کرنا۔ چنانچہ حفاظت ہی کے لیے ہمیں دیکھیں نا، جو دعا کی ضرورت پیش آتی ہے دو چیزوں کے لیے آتی ہے۔ احتیاج، میری کوئی ضرورت ہے وہ پوری کروانا چاہتا ہوں، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور دوسرا کوئی خطرہ ہے، اندیشہ ہے، پریشانی ہے، اس سے بچنے کے لیے حفاظت کی خاطر دعا کی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے۔ تو یہ کسی غیر کو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو۔ اب وہاں الہ کا لفظ آ گیا، مطلب وہی الہ اور رب کی ہم نے بحثیں کافی کر لی، تو اس کو سامنے رکھ لیں۔ اب یہ بات ہمارے پر واضح ہو گئی کہ یہ جو دو مفہوم ہیں، ان مفاہیم نے بکثرت قرآن مجید نے اس لفظ رب کا استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آگے چلیں، ایک اور معنی میں قرآن مجید اس لفظ کا استعمال کر رہا ہے، وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس کی خاصیت ہے، دنیا میں بھی رب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، رب الدار، اگر وہ رب و حاضل بیت ہے، اس گھر کا مالک وہ ہے، تو ایک گھر میرا بھی ہے نا، تو مجازی طور پر مجھے بھی تو کہا جا سکتا ہے نا رب الدار، اور کہا جاتا ہے کوئی بھی جو گھر والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ اس گھر کا مالک ہے، ہم نہیں کہتے یہ میرا گھر ہے میں اس کا مالک ہوں۔ تو اس معنی میں وہ اور بھی ارباب ہوتے ہیں دنیا میں، اور مجازی معنوں میں رب کے لفظ کا ان کے اوپر اطلاق بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو ضرورتیں پوری کرنا ہے اور کفالت کرنا ہے، دیکھیں ایک درجے میں دنیا میں مثلا بچہ ہے، اب وہ رب تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کو دودھ کون پلا رہا ہے؟ ماں۔ اس کی ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ باپ۔ تو اگر وہ ضرورت پوری کرنے والا یہ ربوبیت ہے، تو ایک درجے میں یہ ربوبیت مخلوق میں سے بھی تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، بچے کی جو ہے نا ربوبیت اس کے ماں باپ کر رہے ہیں، ایک درجے میں تو وہ بھی رب ہیں۔ تو جب دنیا میں آپ کسی کو اس درجے میں رب مانیں گے تو پھر ایک رب الارباب بھی مانیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے رب ہیں ان کا بھی کوئی رب ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ رب العالمین جو ہے وہ یہ رب الارباب بھی ہے۔ اب دنیا میں ایک حکمران بادشاہ ہے، تو وہ بادشاہ اپنے آپ کو مطلق بادشاہ سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایک مومن آدمی اسے مطلق بادشاہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے پاس وہ اختیار تو ہیں، وہ لوگوں کی جو ہے نا وہ معاملات کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اصل میں رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کے تابع ہے، اور اس کے پاس جو بادشاہی ہے یہ اس کی دی ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا نا قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بادشاہی کا بھی حقیقی مالک وہ ہے، اور تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ تو اصل جو مختار مطلق ہے، جس کے پاس کے بادشاہی کا کل اختیار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ گویا جو دنیا میں مجازن ہمیں ارباب نظر بھی آتے ہیں، تو ان کا بھی اصل حقیقی واقعی رب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اس معنی میں دنیا میں رب کا لفظ کسی دوسرے کے لیے کسی نے بھی نہیں استعمال کیا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ رب الارباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جو بظاہر آپ کو رب، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ککھ نہیں ہے ان کے پاس،
اصل اختیار کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کے پاس کل کا کل اختیار ہے۔ اس کے لیے جو کامل مثال قرآن مجید نے دی ہے نا، ویسے تو بہت سی جگہوں پہ ہے، لیکن یہ کہ سورہ کاف میں وہ جو ایک غریب آدمی اور ایک امیر آدمی کا مکالمہ آیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، تو وہ جس کے پاس یہ 2 باغات تھے اور اس میں ہر طرح کی ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہوتی تھیں ان باغات سے، اور وہ اس کے لیے کفایت کرتے تھے، اس میں کھیتی باڑی بھی تھی، سبزیاں بھی تھیں، پھل بھی تھا، اور وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اولاد بھی تھی، یعنی ساری جو دنیا کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ وہاں سے اس کی پوری ہو رہی تھیں۔ تو وہ فن خان بن گیا، اس نے سمجھا میں ہی سارا مختار ہو گیا ہوں، اختیار سارا میرے پاس آ گیا ہے۔ تو اس کو اس کے دوست نے سمجھایا کہ دیکھو یہ ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل رب العالمین کوئی اور ہے، تو تم یہ سمجھو کہ اس نے یہ عطا کیا تمہیں۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے اس باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کہا ہوتا کہ جو اللہ نے چاہا۔ اپنے تمہاری قدرت نہیں ہے، تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ تمہارے دین نہیں، تمہارے خود یہ اس کے پالنہار نہیں ہو، یہ اس کی عطا ہے، یہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ ساری بحث یہ۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میری پلاننگ ہے، میرا منصوبہ بندی ہے، میری سوچ ہے، اور میری اس کے نتیجے جو ایگزیکیوشن ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے، اور یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اس پر بربادی آئے گی۔ اب وہ اس کے بعد بربادی آ گئی۔ فَيُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اب وہ ہتھیلیاں مرتا لگے، ہاتھ ملنا جسے ہم کہتے ہیں، جو اس نے وہاں پہ انویسٹ کیا ہوا تھا سب ڈوب گیا۔ کنکلوڈ کیا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس طرح ثابت ہو گیا اختیار سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ جو پھوں پھاں کر رہا ہوتا ہے یہ اللہ نے اسے معمولی سی ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے، یہ اللہ کی ایک علیحدہ تدبیر ہے کہ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، چھوڑ دو مجھے اور جو اس حدیث کو جھٹلانے والا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں گمراہی کے رستے پہ چڑھا کے لے جائیں گے اس طرف سے کہ انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پر بڑی عطا ہے، بڑی مہربانی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہوا ہے، اصل میں وہ گمراہی کا رستہ ہوگا، اسی میں بھولے رہیں گے، اسی سے دماغ میں خناس آئے گا۔ جن کو ہم کہتے ہیں نا بڑا خوش نصیب انسان ہے، بہت عطا ہوئی ہے، بہت وافر ملا ہے، اور وہ اس وافر ملنے پر اس کو گھمنڈ میں آ جائے، تکبر کا شکار ہو جائے، تو یہ جو ہے نا عطا نہیں ہے، یہ پھندا ہے جس میں اللہ نے اسے پھنسا لیا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ پھندا جو ہے نا وہ مال و دولت کا بھی ہو سکتا ہے، اولاد اور کنبے اور قبیلے کا بھی ہو سکتا ہے، آج کل جو ہے نا یہ فین فالوئنگ جو ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پھندا علم کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پھندا عمل کا بھی ہو سکتا ہے۔ جس کو بھی غرہ ہو گیا، جس کو بھی جسے کہتے ہیں نا زوم ہو گیا اپنی کسی بھی شے کا، دولت کا زوم ہو گیا، اقتدار کا زوم ہو گیا، اعمال کا زوم ہو گیا، جہاد کا زوم ہو گیا، انفاق کا زوم ہو گیا، کوئی زوم جسے ہو گیا یہ پھندا ہے۔ انسان اس رب کے سامنے بے بس ہے، اس کے کوئی عمل، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا وہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ تو کل کا کل اختیار اس کے پاس ہے، وہ رب الارباب ہے۔ اس سے آگے بات چلیے، آگے بات یہ چلی کہ اس کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ وہ خود ہے۔ اب دیکھیے بادشاہ کی ایک غیرت ہوتی ہے، بادشاہ ہر بات برداشت کر لے گا، نافرمانی برداشت کر لے گا، معاف کر دے گا۔ بادشاہ بغاوت نہیں برداشت کرتا، بادشاہ بے وفائی نہیں برداشت کرتا۔ بادشاہ کا بڑا کوئی لاڈلا وزیر ہوگا، بہت لاڈلا وزیر ہوگا، چہیتا، اور پتہ یہ چلے کہ اس کے دوسرے ملک کے بادشاہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اب اس وزیر کی خیر نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بادشاہ کی رانی ہے، بڑی جو ہے نا نک چڑھی ہے، بہت ہی اس کے سر پہ سوار ہیں، بادشاہ اس کے بڑے جو ہے نا ناز نخرے سارے برداشت کرتا ہے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ بے وفا ہیں، اب خیر نہیں ہے اس کی۔ یہ بادشاہ کی ایک شان ہے، یہی معاملہ اللہ کا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ قرآن مجید نے اس رب کے لفظ کو اللہ کے حاکم ہونے کے معنی میں،
اللہ کے بادشاہ ہونے کے معنی میں بکثرت استعمال کیا ہے۔ پہلی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس دنیا میں اللہ کی بادشاہی ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اس دن جو کوس بجے گا، اس دن ایک پکارا ہوگا، ایک کوسچن ہوگا سب لوگوں سے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اب سمجھ آئی بات؟ یہ کیوں کہا جائے گا؟ دنیا میں تم بھول گئے تھے اس کی بادشاہی کو، دنیا میں تم نے فرعون کو بادشاہ سمجھ لیا تھا، اس لیے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا لیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ تم نے مان لیا۔ میں نے تم کہا تو آپ کو برا لگا ہوگا، ہم نے تو نہیں مانا فرعون کی بادشاہی کو، وہ ہمارے بھائی تھے نا جنہوں نے مانا تھا، انسان تھے نا جنہوں نے مانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پکار رہے تھے، ان کی بات کو نہیں مانا تھا اور فرعون کی بات کو مان لیا تھا۔ فاستخف قومہ، پوری قوم کی مت مار دی تھی اس نے، اور وہ قوم اس کے پیچھے چل پڑی، فرعون کے پیچھے چل پڑی، موسیٰ کی بات نہیں مانی اور ساری غرق ہوئی۔ اسی طرح وہ جو فرعون تھا جو بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، آج اگر کوئی اس کی جگہ پر کھڑا ہو کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرے، میں آپ یا ہم میں سے کوئی اس بادشاہی کو قبول کر لے، مان لے کہ ہاں تم ہی بادشاہ ہو، تم حکمران ہو، یہ اللہ سے بے وفائی ہے، یہ اللہ کی بادشاہی کا انکار ہے، یہ اللہ سے غداری ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ دو بادشاہ کسی کے نہیں ہو سکتے، جیسے کسی خاتون کے دو خاوند نہیں ہو سکتے، ایسے کسی ایک شہری کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے ہاں بھی آپ کو پتہ نا، یہ ایک پھڈا چلا ہوتا ہے دو ملکوں کی شہریت، بڑا بنیادی مسئلہ ہے یہ۔ ہم جیسے غریب کی جورو ہوتی ہے تو سب کی بابی ہوتی ہے، تو ہمارے تو شہری کئی ملکوں کے شہری ہوتے ہیں، لیکن مہذب ممالک تو کوئی دو ملکوں کی شہریت کو گوارا نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے لوگ جا کے کینیڈا میں رہتے ہیں، پہلے ایک حلف نامہ دیتے ہیں باقاعدہ، اس کے بعد وہاں کا ویزا ملتا ہے۔ ملکہ عالیہ ہوتی تھی پہلے، اب بادشاہ ہے چارلس، ہے کینیڈا، لیکن کس بادشاہ کے ماتحت ہیں؟ چارلس، برطانیہ کے بادشاہ۔ حلف نامہ دیا جاتا ہے کہ میں بادشاہ کا فرما بردار رہوں گا، اس حلف نامے کے بعد ویزا ملتا ہے، اس کے بغیر تو ویزا نہیں ملتا۔ تو دنیا میں جو شہریت کا تعین ہوتا ہے وہ کسی ریاست کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ آپ ریاست سے بے وفائی کریں، شہریت ختم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، ان دنیا میں ایک آدمی کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، بیک وقت دو قوانین کا پیروکار نہیں ہو سکتا، وہ یا اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں خالص دین چاہیے، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص اطاعت ہے۔ وہ بھی آدھا تیتر آتا بٹیر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خالص لے گا تم سے، الا للہ الدین الخالص، الا لہ الدین الخالص، اس کے لیے خالص دین ہے۔ وہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے اگر اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے تو قبول ہے۔ اگر اس خلوص میں کمی آ گئی، یعنی ملاوٹ ہو گئی، آدھی کسی کی ہو گئی آدھی کسی کی ہو گئی، تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی تم میں سے اس حرکت کا ارتکاب کرے کہ کچھ پر چلے اور کچھ کو چھوڑ دے، اس کی سزا نہیں ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ اسے ذلیل کیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ حاکمون، قرآن مجید نے کتنے پیرائے میں یہ سمجھائے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، شرک وہی شرک جو سجدہ کرنے سے لازم آتا ہے، وہ کسی کا حکم ماننے سے بھی لازم آتا ہے۔ وہ اپنے حکم دینے، قانون بنانے کے معاملے میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، لا یشرک فی حکمہ احدا، اور اپنی بادشاہی میں بھی کسی کو نہیں شریک کرتا، اسی کی بادشاہی ہے۔ تو بادشاہ کے طور پر بھی اس لفظ کو بار بار استعمال کیا، حاکم کے طور پر بھی اس لفظ کو بار بار استعمال کیا، اور یہ دونوں خصوصیات جمع ہو کے کیا بن جاتی، یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جس معنی میں رب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ آسمانوں کا بادشاہ کون ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اور وہی ہے رب السماوات والارض۔ رب السماوات والارض بھی ہیں تو الی اللہ ترجع الامور، اسی کی طرف معاملات لوٹ کے جائیں گے، اور وہی بادشاہ ہے جس کی طرف لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، اسی کی طرف معاملات لوٹ کے جائیں گے۔ بادشاہ ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، سورہ حدید کی دوسری آیت۔
اور یہی بات آ جائے گی اللہ کے مالک ہونے کے حوالے سے بھی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے، وہی ہے کہ جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، وہی ہے جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تو یہ اچھا، یہی اصل میں تو جب موسیٰ علیہ السلام انہیں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے یہ کہا کہ اللہ وہ بادشاہ ہے، تم بھی بادشاہ بنے ہوئے ہو، وہ بادشاہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لوں گا۔ تو یہ اصل میں زندہ کرنا اور مارنا یہ اس بادشاہ کا کام ہے، یہ دنیا کا کوئی بادشاہ یہ کام جو ہے نا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس معنی میں وہی جو رب ہے، یعنی رب بمعنی بادشاہ کے، رب بمعنی حاکم کے، رب بمعنی مقتدر مطلق، وہ بادشاہ کے جس کے آگے کوئی چوں نہ کر سکے، اس معنی میں قرآن مجید بار بار سمجھا رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان ٹھوکر کھاتا ہے، لہٰذا آخرت میں جو پہلا سوال تمام لوگوں سے ہے وہ ہے کیا؟ آج بادشاہ کون ہے؟ دنیا میں تم بھولے ہوئے تھے، کسی نے فرعون کو بادشاہ سمجھا ہوا تھا، کسی نے نمرود کو بادشاہ سمجھا ہوا تھا۔ ہمارے دور میں آ کر انسان اتنا سمجھدار تو ہو گیا نا۔ اب ذرا اصل میں دیکھیے، یہ جو میں نے کہا نا نشو و نما دینا، یہ پوری انسانیت کو بھی تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے کہیں لے کے جا رہا ہے نا، بڑھا رہا ہے، ترقی دے رہا ہے۔ لہٰذا آج انسان جس لیول پہ آ چکا ہے، اس لیول پر کسی ایک فرد کو اپنا بادشاہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو مطلق اختیار دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انسان اتنا سمجھدار ہو گیا۔ جب انسان اتنا سمجھدار ہو گیا، شیطان نے نئی چال چلی، اس نے کہا تم سب بادشاہ ہو، اس پھیرے میں آ گیا۔ آپ سمجھے؟ پہلے ایک کو بادشاہ بنا کے لاتا تھا، کسی فرعون کو یا نمرود کو، اس کی مدد بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ، یعنی وہ لوگ سمجھتے تھے روحانی طاقتیں، اصل میں تو شیطانی طاقتیں ہوتی تھیں۔ آج بھی جو غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں، تو جو جاذب نظر ہوتے ہیں، بڑے وہ جو ہے نا قوت کشش ہوتی ہے لوگوں کو کے لیے، ان کے اندر ان کی شخص کرزمیٹک پرسنالٹیز، تو پیچھے شیطانی طاقت ہوتی ہے نا، تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی انسان اب شخصیت پرست نہیں رہا۔ ذہنی طور پر ذرا جو کمزور لوگ ہیں وہ شخصیت پرستی کی طرف جاتے ہیں، ایک پختہ ذہن کا آدمی شخصیت پرستی کی طرف نہیں جاتا، نظریات کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب اس کو یہ سمجھایا کہ تم سب حاکم ہو۔ چنانچہ یہ بات اگر کسی نے سمجھی تو اقبال نے سمجھی کہ وہ شیطان سے کہلوایا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ شیطان اپنے جو ہے نا وہاں جب اس کے مریدوں کے اندر چمگوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ تو ہمارا نظام اب ختم ہو رہا ہے، بادشاہی نظام، تو شیطان نے انہیں تسلی دی کہ گھبراؤ نا، یہ ہم نے خود یہ تبدیلی کی ہے جمہوریت والی، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس۔ کیوں پہنایا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی پہنانے کی؟ مجبوری ہو گئی تھی ایک۔ جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، اب سیانہ ہو گیا ہے، اب وہ پرانے پھندے میں نہیں آتا، اب چوہا سیانہ ہو گیا، وہ گولی نہیں کھاتا زہر والی، تو ہم نے اس کا جو ہے نا ڈیزائن تبدیل کر دیا ہے وہی زہر، اس کی شیپ چینج کر دی ہے۔ ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو آج پوری دنیا میں اللہ کی حکمرانی تو تسلیم نہیں کی جاتی، عوام کی حکمرانی تسلیم کی جاتی ہے، تو بات تو وہیں پہ ہے نا۔ زہر تو وہی ہے جو پہلے تھا، صرف یہ تھا کہ پہلے ایک کسی فرعون یا نمرود کے پاس ہوتا تھا، اب سارے عوام کے پاس آ گیا۔ تو حاکم کون؟ اللہ، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ضرورت پوری کرنے والا ہے، تو قانون ساز مقنن وہ بھی اللہ تبارک و تعالی۔ اس معنی میں قرآن مجید نے بھی رب کا لفظ بکثرت استعمال کیا ہے۔ اب جب نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام رب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو کس معنی میں کر رہے ہیں؟ کہ تو بادشاہ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، تو وہاں رب کا لفظ جو ہے نا وہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو اس طرح قرآن مجید نے رب کے لفظ کو اللہ کے بادشاہ ہونے کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، حاکم ہونا، بادشاہ ہونا۔ اب آپ ایک چیز کی طرف آئیں، حفاظت کرنے والے کے حوالے سے یہ میں نے بات کر دی، تو اسی میں قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے کس کو پکارتے ہو؟ سوائے اللہ کے۔ جب بالکل پھنس جاتے ہو نا، تمہاری کشتی ڈولنے لگتی ہے، کوئی تمہیں رستہ نظر نہیں آتا، تو تم اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہو اور کسی کو بھی نہیں پکارتے۔ اچھا، یہ تو کافر مشرکین مکہ سے کہا، باقی انسانوں سے کہا کہ جب مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے اندھیاروں میں، جو خشکی میں ہوتے ہیں اور جو سمندر میں ہوتے ہیں؟ کون بچانے والا ہے تمہیں تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں؟ کون نجات دینے والا ہے؟
तदऊनहु, तुम उसे पुकारते हो, तब सबको भूल के सिर्फ उसी को पुकारते हो, तज़र्रुअन, गिड़गिड़ाते हुए, व खुफिया, चुपके चुपके। असली दवा लाउड स्पीकर पे नहीं होती, ये जो दिल से दवा मांगी जाती है ना, वो चीख चिल्ला के नहीं होती, तज़र्रुअन, डर के होती है, रोते हुए होती है, गिड़गिड़ाते हुए होती है। और दूसरा खुफियतन, चुपके से होती है, दिल में बातें हो रही होती हैं। कुरान कह रहा है। तो फिर उसके बाद ये बात कह रहा है, अच्छा क्या ये इस तरह पुकारते हो, ला इन अनजाना मिन हाज़िही, और उस वक्त साथ मायदा भी करते हो, दुआ भी करते हो, साथ वादा भी करते हो, ला इन अनजाना मिन हाज़िही, ऐ अल्लाह अगर तूने हमें बचा लिया इस मुसीबत से, ये जो जिसमें इस वक्त हमें, इससे अगर बचा लिया, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, हम शुक्रगुजार बन जाएंगे, हम तेरे होके रहेंगे, हम किसी दूसरे को बादशाह नहीं मानेंगे, हाकिम नहीं मानेंगे, मालिक नहीं मानेंगे, खालिक नहीं मानेंगे, हम किसी से इल्तिजा नहीं करेंगे, किसी से दुआ नहीं करेंगे, किसी को दाता नहीं मानेंगे, बस तेरे हो जाएंगे अगर इससे तू हमें बचा ले। और फिर होता क्या है, जब अल्लाह ताला तुम्हें बचा, कुलिल्लाहु युंजीकुम मिन्हा व मिन कुल्लि कर्ब, अल्लाह ही है, ए नबी कह दीजिए, इन्हें बताया, ये अल्लाह ही है जो तुम्हें इससे भी बचाता है और हर मुसीबत से बचाता है। सुम्मा अंतुम तुशरिकून, तुम फिर शिरक करने लगते हो। अजीब आदत है तुम्हारी, पहले दुआएं करते हो, जब अल्लाह बचा लेता है फिर कहते हो ये तो फलाने जो है ना की क्रिया से हो गया और कर्म से हो गया और नेमत से हो गया और उनकी मेहरबानी से हो गया, या ये कि वो जो मैंने फलाना इधर से उठ के उधर चला गया था और फलाने डॉक्टर के पास चला गया था तो उससे बचत हो गई, अब अल्लाह गैब, या फलानी दवाई छोड़ के फलानी दवाई खानी शुरू कर दी तो उससे निजात हो गई, उससे बचत हो गई, अब अल्लाह का जिक्र बीच में नहीं रहा। तो जब फंस गए अल्लाह अल्लाह, और जब अल्लाह ने उससे निकाल दिया तो कौन अल्लाह, फिर भूल गए। तो अब ये जो चीज़ जो बताई, यानी इस एतबार से तो झगड़ा था वहाँ। देखिए ये जो मफहूम मैंने आपके सामने रब के रखे, इनमें से एक मफहूम ले लीजिए कि अल्लाह वो है कि जो खालिक है या मालिक है, इस मानी में, या मालिक आसमान और ज़मीन है, इस मानी में मुशरिकीन मक्का भी ये तस्लीम करते थे कि यस ऐसा ही है। वला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, अगर आप इनसे पूछें कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया, ला यक़ूलुन्न अल्लाह, तो ये लाज़मन कहेंगे कि अल्लाह। कोई झगड़ा नहीं इस मामले में, कोई झगड़ा नहीं। फिरौन से भी अगर आप पूछते कि किसने बनाया तो वो क्या कहता, मैंने बनाया, या ये कहता मेरे अब्बे ने बनाया। वो भी जानता था कि अल्लाह ने बनाया, उसका अब्बा तो एक सन में पैदा हुआ था, उससे पहले से आसमान ज़मीन मौजूद हैं। वो ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये फलाने ने बनाया या फलाने ने बनाया, ये तो सब मानते हैं कि ये अल्लाह ने बनाया। उनका मालिक कौन है, उसका दावा कितना था, मिस्र का मालिक मैं हूँ, इससे आगे का तो दावा नहीं है। तो मालिक कौन है सबका, अल्लाह है, ये भी मानना है। बारिश कौन बरसाता है, अल्लाह बरसाता है, ये भी सारे मानते हैं। ये तो मुशरिकीन मक्का भी मानते हैं। तो ये बातें जान लीजिए कि इन बुनियादी बातों में कोई इख्तिलाफ नहीं था, कोई झगड़ा नहीं है। आखिर इब्राहिमी दीन के ऊपर थे तो झगड़ा होगा कैसे, फड्डा आके कहाँ पड़ता था, मानो उसकी, हुक्म उसका माने हो, ये बात नहीं मानते। और नंबर 2, असल में माननी तो ये नहीं होती थी ना। तो इसको ख़त्म करने के लिए बीच में जो जिस चीज़ का इनकार करते थे वो ये कि वो जो मालिक है, वो जो रब है, उसने मुझे रसूल बना के भेजा है। यानी वो खुद तो तुम्हें कहीं आसमान से हुक्म नहीं सुनाएगा ना, किताब यूं तुम्हारे पास तो नहीं आएगी, तुम में से हर एक के पास। फरिश्ता आके सब के कानों में तो फूंक नहीं मारेगा। उसने इंसानों में से मुझे चुना है और अपना पैगाम मुझे बत दिया है कि जाके इनको समझाओ कि उस मालिक की मानो, उस खालिक की मानो, उस रब की मानो, उस बादशाह की मानो। वो कहते थे नहीं, आप कौन होते हो, हम आपको नहीं मानते। उसने बात करनी है तो हमसे करे। वकालल्लज़ीना कफ़रू वकालल्लज़ीना ला यालमून, कहा उन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते, जो नहीं समझते, बेवकूफ़। लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तातीना आया, अल्लाह हमसे हम कलाम क्यों नहीं होता। भाई आपके पास फरिश्ता पैगाम लेके आ गया, सरदार हम हैं, तुर्रम खान हम हैं, बस्ती के बड़े हम हैं, नवाब हम हैं, लोग अपने फैसले करवाने के लिए हमारे पास आते हैं, सारी दुनिया समझती है कि हम अजीम लोग हैं, फरिश्ता हमें छोड़कर आपके पास क्यों आ गया। तो एक झगड़ा ये था। और इस झगड़े का ताल्लुक किस बात से था, अगर तो सिर्फ करामतें माननी होती तो मान लेते। वो इतने सारे बुजुर्गों को मानते थे तो एक बुजुर्ग और भी मान लेते। अगर सिर्फ उसे जलेबियां खिलानी होती तो भी मान लेते, सिर्फ दूध पिलाना होता तो भी मान लेते।
مسئلہ جھگڑا سارا یہ تھا اس کی مانو، اصل مسئلہ یہ تھا، اس لیے آپ کو نہیں مانتے۔ اگر وہ اتنے چڑھاوے لا کے بتوں پہ چڑھا سکتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو یہ ساری خوش آمدیں کر سکتے تھے، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کی بزرگی ماننے سے انکار نہیں تھا، اصل میں انکار خدا کی اطاعت کرنے سے تھا، اصل میں انکار اللہ کو حاکم ماننے سے تھا، اصل میں انکار اللہ کی بادشاہی تسلیم کرنے سے تھا۔ اس لیے اس کا پھر آسان حال یہ تھے کہ یہ اللہ کا جو رسول یعنی ایلچی یا یعنی یہ کہ سفیر یا پیغمبر جو ہمارے پاس آیا ہے، ہم نہیں مانتے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن پانی جو مرتا تھا وہ اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنے پر مرتا تھا۔ یہی معاملہ جو ہے فرعون کا تھا، یہی معاملہ نمرود کا تھا، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس کا حکم مانا اس کو رب مانا۔ اتخذوا اخبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے اخبار اور اپنے روبان کو اپنا رب بنایا ہوا اللہ کو چھوڑ کر۔ اس پر پچھلی دفعہ بات ہو چکی تھی، لیکن یہ سمجھ لیا نا کہ جس کی بات مانی وہ بھی رب ہے۔ ان سارے معنوں میں قرآن مجید نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب بالفرض میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ میری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، میں کسی غیر سے اپنی ضرورت نہیں مانگوں گا، جوتی کا تسمہ بھی مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا، تو توحید کا ایک درجہ تو مجھے مسیر آ گیا۔ لیکن یہ کہ میں میرے اور جو ہے نا جو وراثت کا قانون ہے وہ میں اللہ کا بتایا ہوا نہیں مانوں گا، وہ جو اسلام آباد سے طے ہو کے آئے گا وہ مانوں گا۔ تو ایک معنی میں تو اللہ کو میں نے رب مان لیا، دوسرے معنی میں اللہ کو رب ماننے کے بجائے کسی اور کو رب بنا لیا، اس کو کہتے ہیں یہ طاغوت بنا لیا۔ جس کی اطاعت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ طاغوت ہے۔ اس طاغوت کا انکار کیا۔ دیکھیں طاغوت کیا ہے؟ طاغوت وہ ہے کہ جو اپنی اطاعت پر دوسرے کو مجبور کرے۔ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ طاغوت نہیں ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنی اتھارٹی سے دوسرے کو مجبور کرے کہ تم میرا کہا مانو، جو اللہ کہہ رہا ہے اسے چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، یہ طاغوت ہے۔ اس معنی میں شیطان طاغوت ہے، اس معنی میں نمرود طاغوت تھا، اسی معنی میں فرعون طاغوت تھا، اور اسی معنی میں کعب بن اشرف، کون ہے یہ؟ یہودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، جسے قتل کیا گیا تھا، ایک مسلمان نے جا کے اسے قتل کیا تھا، وہ اس کو قرآن نے کہا یہ طاغوت ہے۔ کیوں؟ سورہ نساء میں یہ آیتیں موجود ہیں، اس لیے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ لوگ، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کا زعم ہے، خیال خام، گھمنڈ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے کا انہیں ایک خیال خام ہے، اور وہ فیصلے کرواتے ہیں جا کر الی الطاغوت، اس طاغوت سے، یعنی کعب بن اشرف سے۔ وہاں طاغوت سب نے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں طاغوت کا لفظ کعب بن اشرف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیوں ہوا؟ اللہ اور رسول کے فیصلے کی جگہ پہ وہ اپنے علیحدہ سے فیصلے کرتا ہے۔ اب ہر وہ شخص جو اللہ کے اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر اپنا فیصلہ منوائے، لوگ اس کے فیصلے کو تسلیم کریں، حقیقت میں وہ طاغوت قرار پائے گا۔ رب کے اصل مقابل آ کے تو وہ کھڑا ہے نا، حاکم بن کر، حالانکہ وہ پہلی ضرورتوں کا دعوے دار نہیں ہے کہ تمہیں پانی میں دیتا ہوں، یہ بات اس کا دعویٰ نہیں ہے۔ اس کا دعویٰ یہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، تمہاری حفاظت میں کرتا ہوں، وہ بھی مانتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بات میری مانو گے، حکم میرے کے اوپر چلو گے تو وہ طاغوت ہے۔ اس طاغوت کا انکار کیے بغیر اللہ کہتا ہے تمہارا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ آیت الکرسی سیدت و آیات القرآن، قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت الکرسی، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ کو مانے گا۔ اب کلمہ پڑھیں، لا الہ، یہ ہے یکفر بالطاغوت، کوئی الہ نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، لا حاکم الا اللہ، لا ملک الا اللہ، یہ لا الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ سارا جمع کریں تو وہ لا والی تکفیر ہوگی نا اس کی طاغوت کی، جس کے بغیر تو ہوئی نہیں۔ اسی لیے یہ نفی پہلے ہے، ہر قسم کے طاغوت کی، الہ کی، ہر قسم کے رب کی، ہر قسم کا رب۔ اب رب کی جو مختلف قسمیں ہمارے سامنے آئیں، آپ نے کسی کو اگر مالک مان لیا، مالک مطلق، تو شرک ہو گیا۔ آپ نے کسی کو مختار مطلق مان لیا، شرک ہو گیا۔
آپ نے کسی کو اپنا داتا مان لیا تو شرک ہو گیا، اسی طرح آپ نے کسی کو اپنا حاکم مان لیا تو شرک ہو گیا، بادشاہ مان لیا تو شرک ہوگا۔ اب مصیبت یہ ہے جو معاملہ پہلے ادوار میں تھا، اس زمانے میں تو یہ تھا کہ جی ان کو یہ بھی تھا کہ یہ جو آلہہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ بت جو ہیں آلہہ جن کی جمع آتی ہے، ان کو حاکم کے معنوں میں نہیں لیتے تھے، بادشاہ کے معنی میں نہیں لیتے تھے، احتیاج پوری مطلب ان سے مانگیں گے یا ان کے واسطے سے مانگیں گے۔ اللہ کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو، تو وہ واسطہ بھی اگر ہے تو اس کو بھی شرک قرار دیا، تو یا ان سے ڈائریکٹ مانگیں یا ان کے واسطے سے مانگیں، دونوں شرک قرار پائے۔ اس زمانے میں زیادہ شرک یہ تھا۔ بعض جو جیسے مصر جیسے مملکت ہے یا جیسے عراق جیسی مملکت ہے، اس میں وہ دوسرا حاکمیت والا شرک بھی تھا۔ مکے میں یہ شرک سرداران قریش کی صورت میں تھا، وہاں بھی مسئلہ یہ تھا کہ جو سردار ہیں ان کی مانی جائے گی، قبیلے کا جو چیف ہے اس کی بات چلے گی، اس کے جیسے ہمارے ہاں بھی ہے نا، وہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بات سنائی، پہلے پگ پھر نک پھر اللہ تو پھر رسول۔ تو جب یہ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول بعد میں ہو گئے، پگ اور نک، پگ اور نک کس کی چیز ہے؟ برادری، تو یعنی اس کی خواہش پہلے پوری ہوگی، برادری کے سردار کی پہلے مانی جائے گی۔ تو اگر برادری کا سردار اللہ اور رسول سے آگے ہو گیا تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو اگر پوری قوم کا جو بڑا ہے، بے شک خود ہی بنایا ہو، اگر اس کے پاس آپ نے اختیار دے دیا کہ جو یہ حکم دے گا اسی پہ چلیں گے، اللہ رسول پیچھے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کفر کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے اسلام کا مضبوط کنڈا پکڑا ہے، وگرنہ دھوکہ ہے، فریب میں آیا ہے۔ تو یہ تو وہ ذرا تھوڑی ہماری پچھلی جو بھی ایک گفتگو ہوئی تھی اس کی ایک کسر رہ گئی تھی، تو رب کو اس معنی میں سامنے رکھیں کہ آج کے دور میں ربوبیت کا مسئلہ اس حد تک اس طرح نہیں رہا کہ غیر اللہ سے کوئی اب تو مانگنے کی اتنی ضرورت، لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، انسان بہت حد تک وہ جسے کہتے ہیں نا خود مکتفی ہو گیا ہے، یعنی وہ اپنی ضرورتوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔ پہلے جہاں برادری کی ضرورت ہوتی تھی اب برادری کی ضرورت نہیں، آپ بیمار پڑیں تو پہلے یہ تھا کہ برادری والے آئیں گے، کہیں لے کے جائیں گے یا کچھ کریں گے، اب اس کی بھی نہیں۔ پہلے مکان بناتے تھے تو برادری والے مدد کرتے تھے، اب مزدور، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ تو اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آپ جدھر مرضی جائیں گھومیں پھریں، تو اب وہ نہ جنات کی اتنی ضرورت ہے، نہ جو ہے نا وہ برادری کی اتنی ضرورت ہے۔ تو دنیا کے جو اس طرح کے ضرورتیں پوری کرنے والے خدا تھے، اب وہ والی بات اب انسان کو اتنی مجبوری لاحق ہی نہیں رہی، کافی حد تک سیلف سفیشینٹ ہو گیا۔ لیکن یہ کہ حاکمیت والا شرک ہے آج کے زمانے میں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ایک انچ زمین نہیں ہے جہاں اللہ کی حاکمیت تسلیم کی جاتی ہو، اللہ کو بطور حاکم مانا جاتا ہو، ہر جگہ پہ غیر اللہ کی حاکمیت قائم ہے، اور وہاں پہ مسلمان خوش جو ہے نا نماز روزہ کر کے مطمئن ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا مسئلہ، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں کچھ حالات و واقعات پر، میرا خیال ہے وقت تو کافی ہو گیا، لیکن یہ کہ چلیں ایک بات میں عرض کر دوں کہ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے یہ جو ابھی میں نے آپ کو بات کی ہے نا، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں تو اسلام کا جو نظام بنتا ہے توحید پر مبنی، وہ انسان کی حاکمیت کا نظام نہیں بنتا بلکہ خلافت کا نظام بنتا ہے، وائسرنسی، اللہ کی خلافت، حاکم اللہ، انسان زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والا۔ جیسے ملکہ ہوتی تھی نا برطانیہ میں، تو یہاں جو وائسرائے آتا تھا انڈیا میں، وہ اس کا حکم نافذ کرتا تھا، اپنا حکم نہیں چلاتا تھا۔ بس یہ انسان کی حیثیت ہے اسلام کے سیاسی یا توحید کے نظام کے اندر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی پوری شان آن بان کے ساتھ قائم ہوا، خلافت راشدہ کے دور میں یہ برقرار رہا۔ اس کے بعد جیسے گاڑی کو ڈنڈ پڑتے ہیں نا، ایک گاڑی ہوتی ہے بالکل جسے کہتے ہیں لش پش کرتی، نئی نویلی، اور پھر آہستہ کبھی ادھر کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی ادھر ڈنڈ پڑ گیا، پھر وہ کھٹارا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ڈنڈ پڑنے اسے شروع ہوئے، کرتے 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 وہ کھٹارا ہو گئی، لیکن چلتی تھی، نام تھا۔ 1924 میں، یعنی آج 2024 میں ہیں، تو 1924 میں وہ نام کا کھٹارا بھی ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی، گپ اندھیرا ہو گیا اسلام کے توحید کے نظام کے اعتبار سے۔ اقبال نے کہا تھا ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ جو سب سے اعلیٰ ترین جو سطح ہے وہاں توحید سے دنیا خالی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے
20-25 سالوں کے بعد ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے. پاکستان بھی آزاد ہوا 1947 میں, 23 سال بعد نا, 1924 سے 23 سال کے بعد آزاد ہوا. پھر اس کے اوپر 75 سال اور جمع کیجئے. بعض اعتبارات سے شاید ہم کمزور ہوئے ہوں, لیکن اس اعتبار سے دیکھیں کہ 47 میں ہماری حیثیت یا وقت کیا تھی. نظام چلانے کے لیے نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے. وہ پیپر پن کی جگہ کہتے ہیں جی وہ کانٹے استعمال کرتے تھے. آج بہرحال ایٹمی طاقت ہے, فوج ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہے. 47 کے مقابلے میں یہ بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آ گئی ہے. اب ذرا اس کی طرح اس کو دیکھیں اور سامنے رکھیں کہ 100 سال پہلے کہاں تھا مسلمان. پوری دنیا میں مسلمان غلام تھے, جیسے بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے. آج مسلمان آزاد ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے پوری طرح آزاد نہیں ہوئے, فوجیں بھی بنا لی ہیں, ٹھیک ہے وہ ابھی یہ والی بات نہیں سمجھے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے, لیکن آزاد مسلمان ہیں. دیکھیے پہلی شرط ہوتی ہے آزاد ہونا. جو کسی کا غلام ہو وہ طاغوت کا انکار کیسے کرے گا؟ طاغوت کا مرد آزاد ہی انکار, مرد حر جو ہے وہی انکار کر سکتا ہے. جو کسی کا تابع ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ آپ کو نہیں پتا جو جیل میں ہوتے ہیں اس پر شریعت کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں, وہ جمعہ نہ پڑھے, اب وہ جیل میں, وہ آزادی نہیں ہے. تو مرد حر کے اوپر شریعت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں. تو آزادی بھی بہت بڑی قیمت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جس قوم کو آزاد کرایا وہ ہماری طرح سے گناہگار قوم تھی, کوئی صحابہ کرام کی طرح نیک لوگ نہیں تھے. وہ آزاد ہونے کے فوراً بعد انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جیسے ان کے بت ہیں ہمارے بھی بت بناؤ. موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ گئے, پیچھے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اب بالکل جیسے ہم ہیں ایسے ہی تھے وہ بھی, لیکن اللہ کے رسول نے ان کو آزادی دلائی تھی. تو آزادی کوئی یعنی گھٹیا چیز نہیں ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اس پورے سیناریو کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ دولت, اس کا احساس ہوگا کہ یہ آزادی بھی کتنی بڑی نعمت ہے. نہ سامنے رکھیں تو ہوتا یہی ہے کہ انسان کو جو نعمت میسر ہوتی ہے اس کو وہ دیکھ نہیں سکتا, اور جو اس کے پاس نہیں ہوتا ہے اس کا رونا روتا رہتا ہے. تو جو ہے پہلے اس کا شکر ادا کیجیے, وہ یہ آزادی ہے. اب آئیں دوسری چیز کی طرف. دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, وہ امریکہ کو یا کسی خالص کفریہ ملک کو اور مسلمان ملک کو برابر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بھی طاغوت اور یہ بھی طاغوت. اور ابھی جب میں یہ بیان کر رہا تھا تو آپ کو بھی لگا ہوگا کہ یہ سارا طاغوت ہے. تو یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے فرق رکھ دیا کہ وہ طاغوت کے جو سوچ سمجھ کے طاغوت ہیں, اور وہ کہ جو اپنی نادانی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, ناسمجھی کی وجہ سے. دیکھیے یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی, اتنی محنت کر کے کیوں رکھی؟ ہم سب کو نہیں پتہ ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. تو اگر ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتہ تو یہ کون سے اچنبے کی بات ہے؟ ہمارے سرکردہ لوگوں کو نہیں پتہ تو اس کون سے اچنبے کی بات ہے؟ اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو سمجھانے والے؟ ہم تو کوئی اتھینٹک لوگ ہی نہیں ہیں. جو سب سے زیادہ اتھینٹک لوگ ہیں ان کا اپنا تصور رب کا وہی محدود تصور ہے. قرآن والا تصور تو ان کے سامنے ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ آپ کو الاؤنس دینا پڑے گا ساری مسلمان قوم کو کہ یہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا اس کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کر رہے تو ناسمجھی کی وجہ سے نہیں کر رہے, بغاوت ان کے اندر نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں اکڑ کے نہیں کھڑے ہیں, سمجھیت نہیں ہے, پٹیاں ہی یہی پڑھائی گئی ہیں یا الو بنایا گیا ہے شیطان کی طرف سے. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں. اب جائیں دوسری چیز کی طرف. دوسری چیز یہ ہے کہ جو برطانیہ یہاں سے پیچھے ہٹا تھا تو وہ اس نے اصل میں دنیا کا اقتدار امریکہ کے حوالے کر دیا تھا. یعنی پہلے دنیا میں اقتدار کس کا تھا؟ برطانیہ کا تھا. برطانیہ کے بعد اقتدار دنیا میں کس کا قائم ہو گیا؟ امریکہ کا. امریکہ کے مقابلے میں رشیا آ گیا. ان دونوں کی کولڈ وار چلتی رہی اور 1990 میں رشیا جو ہے بیٹھ گیا تو اب تنہا دنیا کا مالک امریکہ بن گیا. وہ کوس لمن الملک اس نے بجانا, میری بادشاہی اس نے بجانا شروع کر دیا. اب برطانیہ ہو یا امریکہ ہو, اب یہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک دکان ہے یہاں پہ, دکان کا مالک میں ہوں, سرمایہ میرا ہے سارا. اسے آپ کہہ لیں کمپنی, ذرا وہ جو اکنامکس جانتے ہیں نا وہ جانتے ہیں. کمپنی کا مالک انویسٹر میں ہوں, ٹھیک ہے, یا دکان کا مالک یا انویسٹر میں ہوں. آگے مینیجر ہیں, جیسے آج کل ہوتے ہیں نا سٹور ہوتے ہیں بڑے بڑے, ان سٹوروں کے پہ مینیجر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو دنیا کی جو کمپنی ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہے, جو اصل انویسٹر ہیں وہ سامنے نہیں ہیں. یہ جو آگے امریکہ ہوتا ہے یا برطانیہ ہوتا ہے یہ کون ہے؟ یہ مینیجر کے لیول کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے.
ان کی مینجمنٹ کا ایک اصول تھا کہ بندے کو کانا کرو اور ساتھ ملا لو. کیا مطلب؟ کرپٹ بندے کو ساتھ رکھتے تھے اور پھر اس کرپشن سے اسے سیدھی راہ پہ چلاتے تھے. اگر آپ نے غلط ہماری اس سے نکلے تو آپ کا یہ بانڈا پھوڑ دیں گے. آپ نے یہ جرم کیا اس میں پکڑ لیں گے. آپ کا جو وزیر اعظم جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہے اس سے نکال کے پھر کیا کرتی ہے؟ اس کی فائلیں، کیس، پروپیگنڈا، یہ پوری دنیا کا مینجمنٹ کا طریقہ ہی یہ برطانیہ اور امریکہ نے رکھا ہوا تھا. بلیم گیم، اور اس کے بعد اسے قابو کر کے رکھو. اگر وفادار رہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جیسے پرویز مشرف کو انہوں نے سنبھال کے رکھا. لیکن اگر بے وفائی کرتا ہے تو پھر وہ کرو جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جب پہلے نواز شریف کے ساتھ ہوا. یہ ہم جب سمجھاتے تھے نواز شریف کے حوالے سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی. اب جنہیں اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی اب تو سمجھ لیں، اور جنہیں اب نہیں سمجھ آتی وہ اس وقت بھی سمجھ لیں. وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ بات سمجھ لیں، یہ طریقہ تھا کمپنی کا. کمپنی سے مراد فوج نہیں ہے، دنیا کو چلانے والی کمپنی. اس کا طریقہ تھا پوری دنیا کو مینج کرنے کا تھرو کرپشن. کرپشن کرنے دو یعنی پھنس گیا، ہمارے جال میں آ گیا. اب کدھر جائے گا بچہ؟ اب وہی کرے گا جو ہم کرائیں گے. اب دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو سمجھیں. کمپنی نہیں بدل رہی، کمپنی وہی ہے، انویسٹر وہی ہیں، اصل سرمایہ دار وہی ہیں، وہ مینیجر بدل رہے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا امریکہ سے چائنا جا رہا ہے کام، یہ کمپنی نہیں بدل رہی، کمپنی وہی ہے، صرف مینیجر بدل رہے ہیں. اب جیسے کبھی برطانیہ کی چھٹی ہوئی تھی ایسے ہی اب امریکہ اور یورپ سارے کی چھٹی ہونے والی ہے اور نئے مینیجر آ رہے ہیں. مینیجر نئے آ رہے ہیں. اب جو نئے مینیجر آ رہے ہیں وہ اس طرح کی مینجمنٹ نہیں کرتے جیسی مینجمنٹ پہلے والی. وہ پہلے والی ہے گڑ دے کے مارنے والی، یہ گولی دے کے مارتے ہیں. ان کے ہاں کرپشن کا مطلب سیدھی گولی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک اچھا یہ کیوں لا رہی ہے کمپنی؟ وہ پہلے اس لیے لائے تھے کہ آدم خود شناس و خود نگر ہو گیا تھا. ابھی میں نے آپ کو شعر سنایا. لہذا مجبوری تھی کہ اس طریقے سے لوگوں کو الو بناؤ، اپنے بندے ان کے اوپر مسلط کرو. قبضہ گروپ، اس قبضہ گروپ کو قابو کر کے رکھو تھرو کرپشن، اور اپنا آرڈر ان کے ذریعے سے عوام کے اوپر نافذ کر کے رکھو. باقی کھیل کھیلتے رہو. یہ ابھی باری جو بھٹو کی ہے، ابھی نواز شریف کی ہے، ابھی عمران خان کی ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو اقبال نے کہا تھا، اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر اب وہ کمپنی ہے. شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ یعنی ووٹر تو ہے ایک مورائے ناچیز. فرضی سے بھی ہے یعنی وزیر اعظم سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. اب آپ سمجھ گئے پوری کہانی. یہ نظام چل رہا تھا. اس نظام میں بہت ساری لیکیج تھی. کیا مطلب؟ سرمایہ جو ہے نا وہ سرکولیٹ ہوتا ہے نا، تو سرمایہ جب سرکولیٹ ہوتا ہے، جیسے آپ دودھ بلوتے ہیں تو اوپر مکھن آتا ہے تو وہ نفع نکالتے ہیں. لیکیج ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جس برتن میں دودھ بلو رہے ہیں اگر اس میں لیکیج ہو تو مکھن کم نکلے گا، بہت سارا دودھ بہہ جائے گا. تو وہ لیکیج، وہ انہیں پتہ تھا یہ لیکیج ہے، وہ اسی لیکیج کو استعمال کرتے تھے قبضہ کر کے رکھنے کے لیے. اب جو نئے مینیجر بھرتی کیے جا رہے ہیں کمپنی کی طرف سے، یہ کہتے ہیں نو لیکیج، پورا مکھن سارے کا سارا لینا ہے، اور جس نے نہیں دینا اس کو گولی مارنی ہے. اب وہ پرانا طریقہ نہیں ہوگا، یہ جبر کا طریقہ ہوگا. آپ چائنا کا نظام دیکھ لیں، یہاں بھی لوگ کہتے ہیں چائنا ماڈل، جو اس میں جبر ہے، اس میں وہ جو ہے نا میٹھی گولیاں نہیں ہیں، اس میں سیدھی گولی ہے. یہ نظام اب پوری دنیا پر کمپنی اپلائی کرنے جا رہی ہے، فیشزم. ٹھیک ہے، یہ چیز آ رہی ہے. انڈیا میں آ چکا ہے. مودی کیا ہے؟ وہ کوئی ڈیموکریٹ ہے؟ ادھر وہ جو آیا تھا وہ ٹرمپ، وہ کیا چیز تھی؟ اسے تو پورا موقع نہیں ملا. ابھی وہ پھر آئے گا. وہ نہیں آیا تو اس جیسا کوئی آئے گا. وہ جراثیم تو نیچے موجود ہیں. تو ہمارے میں نام نہیں لکھتا، پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہم قریب سے ہو کے واپس آ گئے ہیں. یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا میں اگلا ماڈل یہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، اور اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جناب میں وہ جس کھا دیا گاجراں اس نے ٹڈے پیڑ، گاجریں کھانے کے بعد پیٹ میں ہوتا ہے درد. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نیا مینیجر ہے وہ پرانے جنہوں نے گاجریں کھائی ہوئی ہیں ان کے ٹیڑھ پھاڑنے کے چکر میں ہے، اور جنہوں نے کھائی ہوئی ہیں وہ ٹیڑھ بچانے کے چکر میں. اس وقت جتنا بھی رولا رپا ہے وہ یہ ہے. جنہوں نے مان لیا کہ جناب ہم نے جو کھا لی وہ کر دیں معاف، آئندہ نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے اچھے بچے بن کے رہیں گے، ان کو تو مل گئی معافی، ٹھیک ہے.
कंपनी हमारी जाके अमेरिका से निकल के चाइना के साथ फिट हो गई है। अब यहाँ कंपनी से मुराद लोकल कंपनी है, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी ठीक है, लेकिन जो इस इतना 75 साल गाजरें खाते रहे, उनमें उस सारे टीम को अगर आप देखें ना, मलक रियाज कितना बड़ा नाम है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। समंदर में बर्फानी तोदा होता है ना बहुत बड़ा, जो ऊपर कितना होता है, एक इतना छोटा सा एक उसका निशान होता है, अक्सर जहाज़ों को नज़र ही नहीं आता, इसीलिए उससे टकरा कर टूट फूट जाते हैं। तो मलक रियाज कोई चीज़ ही नहीं है, उस आइसबर्ग की टिप है। अब ये बाकी सारे, ये जो जज खाते थे, ये जो जर्नैल खाते थे, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिन्होंने 99 कंपनियां बनाई हैं, जो यहाँ के स्मगलर थे, जो यहाँ के जनाब वो वारलॉर्ड्स थे मुख्तलिफ इलाकों में, ये असल में सब एक होते थे। क्या कराची वाले और क्या जो है ना वो कब्ज़ा ग्रुप पिंडी वाले, और ये सारे पीछे जाके डोरी इनकी वो उसी कंपनी के साथ मिल जाती, बड़ी कंपनी के साथ मिल जाती थी। अब इन्हें लपेटा नज़र आ रहा है सामने, एहतसाब होगा, पकड़े जाएंगे, खाया पिया निकाला जाएगा। जिनने खा दिया गाजरा उधर टेढ़ पीड़, लिहाजा वो अब अपने बचाव के लिए ये सारा हाथ पाँव मार रहे हैं, जो आपको जो अथल पथल हर तरफ नज़र आ रही है। अब मुसीबत ये है कि जिन्होंने ये फैसला किया कि हम जनाब आपके साथ पाक साफ बन के रहेंगे, वो हो गए हैं थोड़े, और ये खाए पिया ग्रुप जो है ना ये तो बहुत बड़ा है। लिहाजा ये कुछ अरसा ये जो है ना अल्लड़बाजी रहेगी, ये धूल उड़ती रहेगी, अभी इतनी जल्दी सेटल नहीं होगी। कंपनी बहुत ताकतवर है, लोकल कंपनी भी बहुत ताकत, आखिर में काबू कर लेगी। अभी वो वैसे भी छुट्टी दे रही है, तरीका होता है। आप ये देखें, जब लाल मस्जिद वाले उठे थे तो उन्हें करने दिया गया, उन्होंने जाके आंटी साहिबा जो थी उनको जो है ना थप्पड़, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, ठीक है, ओके, जाने दोस्त। और उनके पास भी बशारतें देने वाले आते थे कि लगे रहो, और वो जब एक हद तक पहुंच गया, फिर जो हुआ आप सबके सामने है। यही इधर आपने देखा कि ये इधर से भी रिलीफ मिल गया, उधर से भी रिलीफ मिल गया, फिर और जोश चढ़ गया, आखिर 9 मई कर दिया तो अब अगलों ने, ठीक है ना, गर्दन फिट कर ली। अभी फिर डील दे रहे हैं, ये डील किसी नई मुसीबत के लिए है, लोगों को समझ नहीं आती। सनस्तद्र जो हम मिन हैसु ला यअलमून, जो ताकतवर होता है वो हमेशा ढील देता है, और ढील फांसने के लिए देता है, पकड़ने के लिए देता है, क्योंकि उसे पता होता है ये किधर जा सकता है, मैं काबू कर सकता हूँ। तो इस वक्त हम जो है ना, ईरान एक हद तक, सऊदी अरब पूरी तरह, पाकिस्तान, ये नए मैनेजरों के साथ सौदा सेट कर चुके हुए, ये लाइन में है, ठीक है। इंडिया की अभी बात नहीं बनी है, वो अब देखें उसकी किस्मत क्या होती है, वो सेट करता है लाइन, या जो इंजाम अमेरिका का होना है वही इंजाम इंडिया भी उससे दो चार होते हैं। ये है जो इस वक्त दुनिया में, सारी दुनिया में अथल पथल है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये अमेरिका में भी अथल पथल है। ये अथल पथल आपको देखें, ये यही इसराइल, सारे अरब एक तरफ, इराक बहुत बड़ी ताकत थी, आज का इराक नहीं था, 1967 और 1973 का इराक, मिस्र बहुत बड़ी ताकत, शाम बड़ी ताकत, सारे अरबों ने मिलकर जंग की, 6 दिन लड़ सके इसराइल के मुकाबले में, 6 दिनों में तय कर गए। आज 5वां महीना हो गया है, फ़लस्तीनी नहीं काबू हो रहे, निहत्ते, कुछ समझ आ रही, इसराइली भी परेशान है। मतलब मैंने उनके वो लोगों की ऐसी बातें सुनी हैं कि लगता है मूसा का रब जो है ना वो मुसलमानों की तरफ हो गया है। तो ये क्या उन्हें समझ पूरी नहीं आ रही, कोई तो है ना ये जो सारी गेम चला रहा है, तो ये असल में वो कंपनी, जिस कंपनी ने इसराइल को इतना ताकतवर बनाया था, वो कंपनी अब नए मैनेजर भर्ती कर चुकी है। तो पुराने मैनेजर को फायर करने के तरीके होते हैं, और उन तरीक़ों पर अमल दरामद हो रहा है। तो आइंदा आने वाला दौर यानी बदली हुई दुनिया का दौर है, उसमें वो चाइना का दौर है, पीछे कंपनी वही है, सिर्फ चाइना बतौर मैनेजर लेबर तब्दील हुआ है, कंपनी नहीं बदली है। ये ना समझें कि कंपनी बदल गई। अलबत्ता इसमें जो एक इम्कानी बात है वो क्या है, वो ये है कि जैसे हम पाकिस्तान जैसा मुल्क है या सऊदी अरब है, जैसे हमारा अमेरिका सज्जन नहीं था, ऐसे ही चाइना भी हमारा सज्जन नहीं है। ये वक्ती एक फ़ायदा है, वक्ती, मुस्तकिल सज्जन नहीं है। इम्कान इस बात का, ये जो अथल पथल होगी ना, ये जो जैसे अभी पाकिस्तान में अथल पथल हो रही है, पूरी दुनिया में जो अथल पथल होगी,
اس اتھل پتھل میں کسی تھرڈ پاور کے ابھرنے کا پورا امکان ہوتا ہے. ہمیشہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں جو آئی ہیں وہ کسی ایسے ٹکراؤ کے بیچ سے کسی جو تھرڈ جو ہے نا پارٹی نکل کے وہ دونوں کو بھگا کے. اب دیکھیں نا طالبان افغانستان میں نہیں تھے, یا تو وہ گلبدین حکمت یار ہوتے تھے, یا وہ عبدالرب رسول سیاف تھے, یا وہ احمد شاہ مسعود تھا, انہی کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں. کرتے کرتے اچانک طالبان آئے, سب کی چھٹی کر کے تو طالبان اوپر چڑھ گئے. جو میں 94-96 کی بات بتا رہا ہوں, ان کا تو کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا. آج کل آپ کے یہ صحافی صاحب سب کو طالبان کہہ دیتے. طالبان 1994 سے پہلے کوئی نام نہیں تھا, مجاہدین نام تھا, طالبان کوئی نام نہیں تھا. یہ اچانک آئے اور یہ چھا گئے. تو جب لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا, وہاں تیسرے کے لیے موقع ملتا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ 100 سال پہلے جو رب کا نظام بالکل ختم ہو گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تو ہیں نا, وہ دنیا میں واپس آئے گا. دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. اور آخری شعر ہے اس کا کہ پھر وہ جو ہے نا یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وہ جو پہلا شعر سنایا تھا, ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. تو اقبال کیا کریں, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے, اللہ کی بادشاہی مانی جائے گی. حدیث میں آتا ہے یہ کلمہ ہر گھر میں داخل ہوگا, بے عز عزیزی نہ ذل ذلیل, پوری اتھارٹی کے ساتھ داخل ہوگا. جو اللہ کو مانے گا اسے عزت دے کے داخل ہوگا, جو اللہ کو نہیں مانے گا اسے ذلیل کر کے داخل ہوگا. اسے بھی یوت الجزیۃ عن یدین وہم صاغرون, چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا. تو گویا آرڈر اللہ کا نافذ ہو جائے گا. یہ اللہ کی حاکمیت کل عالم پر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. تو اس کا امکان دیکھیں, اب مسلمان دنیا کی طاقتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں, لیکن یہ والی جب لڑائی شروع ہوگی تو اسی کے بیچ امکان پیدا ہوگا وہ حضرت مہدی کے آنے کا بھی, اور پھر وہ سارا جو ہے نا دجال کا سارا جو پلان ہوگا منصوبہ. اصل میں یہ کمپنی کس کی کمپنی ہے, یہ شیطان کی کمپنی ہے. اس کا جو ہے نا یہاں ایگزیکیوٹر کون ہے, دجال. یہ دجال کی کمپنی ہے. لہذا جب وہ پلان تلپٹ ہوگا اس چینجنگ میں کہ وہ ادھر سے ادھر شفٹ کرنے کے چکر میں جو لڑائیاں چھڑیں گی, اس کے درمیان جو یہ نکل آئیں گے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طاقت ابھر آئے گی, اسے لیڈرشپ مل جائے گی. بے چینی تو ہے مسلمانوں کے اندر, اور ایک جذبہ بھی ہے, ایک صحیح لیڈرشپ نہیں ہے. لہذا وہ جب نکل آئیں گے تو پھر وہ حالات و واقعات جو حدیث میں جس طرح بیان ہوئے ہیں اس طرح کرتے کرتے, اور آخر میں جب دجال بھی مارا جائے گا تو پھر کون نکلے گا پتہ ہے, یاجوج ماجوج. کون ہو سکتا ہے؟ ہاں سمجھ آئی نا. یہ اب سیناریو بنتا نظر آ رہا ہے واللہ عالم, لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ اب اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے منصوبے بڑے لمبے لمبے طویل المیعاد ہوتے ہیں, ہزار سال کا منصوبہ ہوتا ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ. تو یہ 100 سال میں ایک ملک, ایک قوم جس کے پاس پیپر پن نہیں تھی اسے ایٹمی پاور بنا دیا. آج اگر یہ ملک ٹوٹتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو یہ پورا 100 سال کا منصوبہ دھڑام سے گر جاتا ہے یا نہیں گر جاتا؟ اس سے ہمیں امید ہے کہ یہ نہیں ہوگا. یہ جو بھی اس وقت معاملہ تھا نا, اصل میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ جس طرح کی کرپشن ہمارے ہاں آ گئی تھی تو ایک وقت میں آ کے یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ یہ ملک اب مزید نہیں چل سکتا. جب یہ سمجھ لیا گیا کہ مزید نہیں چل سکتا تو لوگوں نے سمجھا کہ چلیں جتنا حصہ وصول کیا جا سکتا ہے کر لیا جائے. ہاں, کسی نے کشمیر بیچنے کا سوچا, چلیں اس کے بدلے میں کوئی جو بھی 8-10 کروڑ ڈالر ملتے ہیں تو وہ سنبھال لیے جائیں. تو ہو سکتا ہے کسی نے یہ بھی سوچ لیا ہو اگلی ایکسٹینشن مل جائے تو ایٹم بم بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی دے دیں گے تو اتنے پیسے مل جائیں گے. ہوٹل شوٹل تو بیچنا شروع کر دیے تھے نا. اب وہاں پہ کچھ لوگ اگر بیچ میں آ گئے ہیں کہ نہیں ابھی ان کی کوئی اسلامی سوچ نہیں ہے, یہ میرا مطلب یہ نہیں, یہ جو میں خوش گمانی کا اظہار کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ کوئی اسلامی سوچ ہے نا, یہ صرف بچاؤ کی سوچ, آزادی بچ جائے. یہ جو کچھ ہم نے 100 سالوں میں 75 سالوں میں بنایا یہ بچا لیا جائے, یہ اتنی ساری سوچ ہے. لیکن یہ وقتی طور پر اللہ نے ایک سہارا دے دیا چائنا کا اور وہ مل بھی گیا, لیکن یہ دیر پا سہارا نہیں ہے, عارضی ہے. اس دوران اگر دیکھیں جب اللہ کو منظور ہوگا تو اگر حافظ آ گیا ہے تو بعد میں کوئی صحیح والا حافظ بھی آ سکتا ہے, یا یہ حافظ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, یہی ساری رجیم ٹھیک ہو سکتی ہے. اللہ کی سے بعید تو نہیں ہے قدرت سے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اگر نہیں ٹھیک تو جب اللہ مناسب سمجھے گا
تو پھر ان کے یعنی وہ ہوتا ہے نا ضیاء الحق کا جہاز پھٹ گیا تھا، تو جہاز تو کسی کا بھی پھٹ سکتا ہے نا، اور کبھی بھی کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے. یہ آپس کی ہی سر پھٹول میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اور اس سے نکل کے کوئی بہتر بندہ بھی آ سکتے ہیں. یہ ایک توقع امید ہماری ابھی تک صرف یہ ہے کہ جو ہم مرنے چلے تھے، جو بکنے لگے تھے، جو 75 سال کی جو یہ کرائی جو کھٹی تھی وہ ڈوبنے لگی تھی، اس سے وقتی طور پر بچت ہو گئی. بس اتنی ساری بات ہے. اس سے آگے ابھی یہ بھی بلنڈر کریں گے، ابھی وہ پتہ نہیں بات صحیح ہے کیا ہے، لیکن وہ تحقیق ہوگی پتہ چلے گا. قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی پتہ نہیں قادیانیوں کے حوالے سے کوئی الٹا سیدھا فیصلہ بھی دے دیا ہوا ہے. یہ اس طرح کے کام یہ سارے کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ یہ عمران خان والے ایجنڈے کو ہی پورا کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ کوئی اللہ رسول کی بنیاد پر یہ نہیں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بس صرف اتنی ساری بات ہے. توقع صرف یہ ہے کہ چلیں اتنا تو ہو گیا کہ وہ پہلا اگر وہ سارا جان چھڑاؤ پروگرام تھا تو اب بچاؤ پروگرام تو چل پڑا. البتہ ہوگا بھی آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ، اسی میں پھر سمجھ بھی آئے گی. جب آپ ایک چھوٹی شے کو بچانے چلتے ہیں تو پھر اس سے اگلی چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کے لوازمات کیا ہیں، کیا کیا کرنا پڑے گا. یہاں سے ہم اسپتال جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی بیماری لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے یار ٹیومر ہے. اب اس سطح کے سارا علاج مالچا، زمین بیچنی پڑے، برتن بیچنے پڑے، سب کر کے وہ سارا بندوبست کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو کی فیسیں ادا کرتے ہیں، آپریشن کراتے ہیں، پھر بچے نہ بچے ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو اگر آپ پاکستان بچانے پر کمر بستہ ہو جائیں تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی ایک دن یہ بچانے اسلام کے بغیر بچایا نہیں جا سکتا. کچھ تو ہو نا جس سے بات آگے چلے. بس وہ آخر میں ایک آپ کو واقعہ سنا دوں، پتہ نہیں پہلے آپ کو سنایا یا نہیں سنایا، کہ کوئی صاحب جو تھے وہ کسی گئے پیر صاحب کے پاس بیعت ہونے کے لیے. تو پیر صاحب نے پوچھا، وہ چندے والے پیر نہیں تھے، وہ صحیح مطلب بیعت کرنے مطلب تزکیہ کرنے والے پیر تھے. انہوں نے کہا یار کسی شے سے محبت ہے؟ تو بالکل ہی سیدھا بندہ سی، انہوں نے کہا کسی چیز سے محبت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہاری بیعت نہیں ہوگی. 1 سال کے بعد گیا وہ، پھر جی اب بیعت کر لیں. انہوں نے پوچھا کہ کسی شے سے محبت ہے؟ اس نے کہا ہاں محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ کہتا ہے گائے کے سینگ سے محبت ہے. زمیندار بندہ تھا، اسے گائے کے سینگ سے اسے محبت ہو گئی. انہوں نے کہا آؤ آپ تمہاری بیعت کرتے ہیں، چلیں کسی شے سے تو محبت ہے نا، پھر اللہ کی محبت بھی پیدا کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو دل محبت سے بالکل خالی ہو اس میں آپ محبت کا جذبہ کیسے پیدا کریں گے. حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو ایک خود غرض انسان جو صرف اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہو، اسے آپ اسلام کیا سمجھائیں گے؟ تو اگر کسی کے دل میں پاکستان کی بھی محبت جاگ گئی اور وہ اسے بچانا چاہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ کل اسے جب سمجھ آئے گی کہ پاکستان اسلام کے بغیر نہیں بچایا جا سکتا، اس کے لیے جو ہے نا وہ جان بچانے والی ادویات ہوتی ہے نا، وہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ چلیں اس محبت کے نتیجے میں اسلام کی محبت سے بھی بیراور ہو جائیں. یہ ہے جو ابھی تک کی امید والی بات ہے. باقی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلی امتوں والے بھی نہیں ہو سکتی کہ ہر امت کی عمر جو ہے وہ 1000 سال ہے. امید ہے کہ میری امت کو 500 سال زیادہ ملے گی. مطلب وہ 1000 سال نہیں، وہ ایک دن ہے نا، ہاں ایک دن ہے، اور مجھے میری امت کو آدھے دن کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ مہلت دیں گے. تو وہ تو علماء نے پھر اس سے مراد دیا کہ اللہ کا ایک دن جو ہوتا ہے وہ 1000 سال کا ہوتا ہے، تو آدھا دن 500 سال کا، تو گویا 1500 برس، تو 1444. ہاں چلیں. لیکن اس سے جو ہوتا ہے نا جب امید ہے کہ آدھا دن، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب کم سے کم 1500 تو ہو گئے، زیادہ اس سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے کم تو بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اوپر ہونے کی امید یعنی امکان موجود رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. یعنی 60 سال کی امید رکھتے ہیں. ہاں جی. اصل میں 40 سال تو وہ بھی ہوں گے نا جب حضرت مسیح علیہ السلام آ چکے ہوں گے، اس کے بعد جو نیکی کا دور ہوگا 40 سال کا ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ شر کا دور آئے گا، پھر سورج مغرب سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، پھر دابت الارض نکلے گا، وہ جو صفحہ سے نکل رہا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس میں تمام جن کے دل میں رتی برابر ایمان بھی ہوگا نا وہ مر جائیں گے، پیچھے صرف شریر لوگ رہ جائیں گے، ان پر قیامت آئے گی. تو اب اس سارے کام کے لیے بھی تو کوئی 20-30 سال چاہیے نا. یعنی حضرت مہدی جب آ چکے ہوں گے 7 سال انہوں نے جنگ لڑنی ہے، تو حضرت پھر آئے گا دجال، 1.5 سال وہ رہے گا،
تو یہ 8.5 سال ہو گئے. پھر حضرت مسیح آئیں گے, اس کے بعد یاجوج ماجوج آ جائیں گے. تو یہ تقریباً 10 سال کا تو یہ جنگوں کا دور ہو گیا نا, حضرت مہدی سے لے کے تو عالمی نظام اسلام کے قیام تک. اب اس سے 40 سال تک وہ نظام رہنا ہے, تو 50 سال تو یہ ہو گئے, پھر ریورسل. اس لیے یہ یعنی صدی بھی لگ سکتی ہے.